सूरह अल काउसर की अजीम फजीलत और रूहानी बरकत जानिए। हर नमाज के बाद इस मुबारक सूरा की अहमियत पर सुनिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का दिल नशीन बयान। उन्हें हमारे गुनाहों की गिरफ्ती तो हमारा कोई ठिकाना न होगा, हमारा कोई मददगार न होगा। मौला आज की रात तेरी रहमत की बारिश के कतरे कर रहे, मौला गर्म कर दे, हमारी झोलियां भर दे, हमारी झोलियां भर दे। तेरी रहमत की बारिश हो रही है, हम तो यही समझे बैठे हैं कि आज हमारी झोलियां भर के भेजेगा। हम हाथ फैलाए बैठे, झोलियां फैलाए बैठे, दामन फैलाए बैठे। मौला तेरे भिखारी तेरे दरवाजे पर आए, तेरे साइल तेरे दरवाजे पर आए, तेरे मंगते तेरे दरवाजे पर आए। मौला हमें रुसवा न कर, हमें नामुराद न भेज, हमें नामुराद न भेज, हमें खाली दामन न भेज। या अल्लाह हमने सारी जिंदगी जितने गुनाह किए तुझे अपने महबूब सैयदना मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता हमें माफ कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की काली कमली का वास्ता हमें माफ कर दे। मौला हमें न देख, तेरे महबूब के उम्मती है, हुजूर को उम्मत से प्यार था। सारी सारी रात उम्मत की बख्शिश के लिए जागते, सारी सारी रात उम्मत की बख्शिश के लिए रोते, और सारी सारी रात उम्मत की बख्शिश के लिए क़याम करते। और रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती की सदाएं देते। मौला उन प्यारे लबों से निकलने वाली रब्बे उम्मती की सदाओं का वास्ता इस उम्मत को माफ कर दे, इस उम्मत को माफ कर दे। हम गुनाहगारों को माफ कर दे, हम गुनाहगारों को माफ कर दे, हम गुनाहगारों को माफ कर दे। मौला तुझसे हुजूर के इसमें पाक मोहम्मद का वास्ता देकर तुझसे माफी मांगते। हुजूर की नबूवत का सदका माफ कर दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सदका माफ कर दे, मेरे आका के प्यारे मुखड़े का सदका माफ कर दे, हुजूर की रोशन पेशानी का सदका माफ कर दे, हुजूर के बुद्दहात चेहरे का सदका माफ कर दे, हुजूर की वल्लैल जुल्फों का सदका माफ कर दे, शब के हुजूर की सजदा रेजियों का सदका माफ कर दे, हुजूर की औजारियों का सदका माफ कर दे, गारे हिरा में आका की खलवतों का सदका माफ कर दे, ताइफ में हुजूर की मुशक्कतों का सदका माफ कर दे, हुजूर की चश्मान मुकद्दस से गिरने वाले आंसुओं का सदका माफ कर दे। मौला हुजूर के प्यारे दामन का वास्ता माफ कर दे, हुजूर के सीना पाक का सदका माफ कर दे, कल्ब अथर का वास्ता माफ कर दे, और तेरी बारगाह में हुजूर के उठे हुए प्यारे हाथों का सदका माफ कर दे। हमें माफी अता फरमा। मौला हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, हमारे कबायर माफ कर दे, हमारे सगायर माफ कर दे, हमारी लज़्ज़तें माफ कर दे, हमारी खताएं माफ कर दे, गफलतें माफ कर दे। मौला हम रिया में उलझे हुए, हमें रिया से पाक कर। या अल्लाह हमें रिया से पाक कर। या अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से पाक कर, दुनिया परस्ती से पाक कर, नफ्स परस्ती से पाक कर, गफलत से पाक कर, दुनिया की मुसीबतों से पाक कर, नफ्स के फितनों से महफूज कर, शैतान के हमलों से महफूज कर, दिल के खतरात से महफूज कर। और मौला हमारे दिल को आज इस तरह पाक कर दे अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने लुत्फ़ व एहसान से, कि दिल रोशन हो जाए। इतने आंसू कैसे खाली मोड़ देगा मेरे अल्लाह। अगर हम बदबख्त भी हैं तो खुशबख्त बना दे, हम जालिम भी हैं तो नेक कर दे, गुनाहगार भी हैं तो इताअत गुजार कर दे, गाफिल भी हैं तो मुस्तैद कर दे, बुरे हुए हैं तो याद वाले कर दे, और नाफरमान हैं तो अपना फर्मा बरदार कर दे। और मौला फिर तेरी मोहब्बत के साथ तुझसे तेरे महबूब का इश्क मांगते हैं। अपने महबूब का इश्क अता कर, हमें इश्क मुस्तफा में फना कर, इश्क रसूल में फना कर। मौला हुजूर के इश्क में फना कर। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले मदीनतिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि व अलैना माअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक आदमी हज पे जाने का इरादा रखता था तो दूसरे ने उससे कहा कि हज के बजाय किसी गरीब का घर बना देते तो यहीं हज हो जाता। क्या ये बात सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है, और ये वही खुद साख्ता जज्बाती जुमले हैं कि जिससे हम किसी को मुतासिर तो कर सकते हैं लेकिन उनकी खुद कोई शरई हैसियत नहीं होती। जब एक इंसान के पास माल आ चुका है और हज पर उस पर फ़र्ज हो चुका है तो उसको हज करना ही अफजल है। अगर गरीब को मकान बनाकर दे भी दें, फ़र्ज कर लें, तो क्या उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे?
کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. گھر بننے کے باوجود پھر دیگر مسائل آ جائیں گے اس کے ساتھ. تو کیا پھر اس کے مسائل کے حل کے لیے سارے اپنے حج ہی چھوڑتے رہیں اور ترک فرض کا یا تاخیر فرض کا گناہ اپنے اوپر لیں اور آخرت میں قابل گرفت ہوں؟ ایسے شخص سے سوال کیا جائے یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ مشورہ دے رہے ہیں اس پر کون سی شرعی دلیل آپ کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دیں. اگر کہے شرعی دلیل نہیں ہے جی میرے جذبات ہیں، تو آپ بولیں کہ پھر میرے جذبات یہ ہیں کہ تمہارا گھر بیچ کر کسی غریب کا گھر بنا دیا جائے. اب میرے جذبات پہ چل لو، اب دیکھیں کہ اب مانتا ہے یا نہیں مانتا. تو اس لیے بہرحال یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہاں غریب کی مدد کریں وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن حج چھوڑ کر مدد کریں اور حج قبول ہو جائے گا ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے اگلے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر کے پاس کسٹمر آتے ہیں، 4 جوڑے دیے، پھر جب 2 سل گئے کہتے ہیں 2 ابھی دے دیں اور باقی کی آپ سی ایم پیمنٹ بعد میں دے دیں گے اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے. اب ان جوڑوں کو رکھنا بہت مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ اور اپنی اجرت اور مزدوری کیا اس کو بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل ایسا کریں گے. کیا جو اس نے مزدوری نہیں دی اور آپ سی چکے تھے، انتظار کریں ایک مدت تک، اور مدت کا تعین ہوگا عرف کے مطابق کہ وہاں آپ کے جو ٹیلرز ہیں عمومی طور پہ کسٹمر کا کتنے عرصے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، اس کے مطابق آپ انتظار کریں اور اس کے بعد ان سوٹوں کو بیچ کر اپنی مزدوری نکالیں. اگر کچھ پیسہ بچ جائے وہ اپنے پاس ضمانتاً رکھ لیں کہ چلو وہ آئے گا تو اتنا پیسہ کم از کم آپ کو دینا لازم ہوگا. اور اگر آپ چاہیں تو اس کے نامعلوم والد کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا فرض کر لیں تو اتنا پیسہ دینا ہی ہوگا. تو اگر امانتاً رکھیں تو بیسٹ ہے، ورنہ صدقہ کر دیں اور آئے تو دے دیں، نہیں آئے گا تو آپ بریوز ذمہ ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کا مینیجر ہے، وہ جب آتا ہے آفس وغیرہ میں تو اس نے سب کو کہا ہوا ہے کہ تم میری تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کی خواہش تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. کسی کو تعظیماً کھڑا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا کہ جب میں آؤں تو تم میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو. حالانکہ صحابہ کرام کی بہت خواہش تھی کہ سرکار کی تعظیم کا، ادب کا ہر پہلو اپنے پیش نظر رکھیں، لیکن نبی کریم نے منع فرمایا. تو اب وہ آ کے اس طرح کہتا ہے، بری بات ہے. لیکن بہرحال اگر وہ کہتا ہے اور آپ لوگ اس کی اتباع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے. نیت بس یہ کریں کہ ہم ایک نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا، ناراض ہوگا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ بری ذمہ ہیں. لیکن بہرحال وہ شخص آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے کہ اپنی آمد پر سب کو کھڑا کرے. اس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور سب کی حقارت ظاہر ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو خواہ حقیر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہوتا. ہاں جو طالب علم اپنے ٹیچر، دینی استاد کے ادب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بعمل پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. اس میں بھی خواہش ٹیچر یا پیر صاحب کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ افضل طریقہ یہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ بس میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، یہ بیسٹ وے ہے. لیکن اگر ان کے کہنے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی تو اس کی گنجائش ہے. تو وہ تو چلو ایک دینی فضیلت ہے، اسے کون سی فضیلت حاصل ہے؟ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو جاب ملی، لیکن ریسیپشن کی جاب ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پینٹ شرٹ لازم یہاں پہننی ہوگی ورنہ جاب نہیں ملے گی، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل لڑکی کو انکار کرنا چاہیے. پینٹ شرٹ پہننا، جاب بہرحال ایک کر سکتی ہے بچی مجبوری کے اندر، لیکن ایک پینٹ شرٹ پہن کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ماحول بہت خراب ماحول ہوگا، اور صرف پینٹ شرٹ ہی نہیں پہننی ہوگی بلکہ کسٹمرز کو خوش بھی کرنا ہوگا. جو کوئی آئے گا اس سے اچھے انداز سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو اس کو برداشت کرنا، یہ ساری ڈیمانڈ آگے چلتی جائیں گی. اور ایک شریف بچی کے لیے اس قسم کے ماحول میں کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ بالکل منع کر دے کہ میں اپنے ویسی عام لباس کے اندر آ سکتی ہوں، لیکن اس طرح کے لباس میں، اور اس کے بعد جو پھر آپ کے مطالبات متوقع نظر آ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں میری طرف سے پیشگی معذرت قبول کی جائے. یہ کہتے ہیں بچے نے پوچھا کہ متولی صاحب جو ہیں بعض اوقات انہوں نے مشاہدہ کیا، اب یہ حالت نماز میں مشاہدہ کر رہے تھے یا ویسے ہی کر رہے تھے کہ یہ کیوں متوجہ ہوئے کہ ان کی کال آتی ہے تو کبھی وہ موبائل نکال کے نمبر دیکھ کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو موبائل رکھ دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز کے اندر بعض اوقات وہ عمل جو نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو، 2 طرح ہوتے ہیں. ایک عمل کثیر کہلاتا ہے، ایک عمل قلیل کہلاتا ہے. عمل کثیر تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس نمازی کو دور سے دیکھیں کہ جب وہ یہ عمل کر رہا ہے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نماز میں نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ موبائل نکال کے دونوں ہاتھوں سے کچھ لکھنا پھر جیب میں رکھ لینا، تو جب وہ لکھ رہا ہوگا دور سے کوئی دیکھے گا تو یقیناً سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے. یا دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹوپی کو پکڑ کے یوں بال کو سیٹ کر کے پھر رکھنا،
تو اس سے یاد رکھیں یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عمل قلیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نمازی کو مبتلا دیکھ کر شک و شبے میں پڑ جائیں کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور بلا ضرورت ہے تو مکروہ ہوتی ہے، مکروہ ہوتا ہے یہ عمل۔ تو متولی صاحب نے جو کچھ کیا، اگر موبائل کی رنگ بج رہی ہے انہوں نے لے کر اس کو رنگ کو خالی بند کیا ہوتا، پھر تو یہ بالکل ایک ایسا عمل قلیل ہے کہ اس میں خلاف شرع زائد کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ لیکن یوں نکال کر نمبر دیکھنا اور پھر ہاتھ میں پکڑ لینا، یہ نمبر دیکھنے والا عمل جو تھا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن بہرحال اگر تو ایسا لگے کہ نماز میں ہیں یا نہیں ہے تو عمل قلیل ہے، نماز اب بھی ہو جائے گی، لیکن اتنا عمل مکروہ تھا۔ اور اگر یہ بالکل نہ کرتے بلکہ وہی جیب میں اس کو بند کر دیتے، سائلنٹ پہ کر لیتے، یا ہاتھ میں لے بھی لیا چلے تو پھر نیچے رکھتے، لیکن نمبر وغیرہ نہ دیکھتے تو بلا کراہت صحیح تھا۔ تو اس لیے متولی صاحب کے اس عمل پر ابھی بالکل تنقید نہیں ہو سکتی ہے، آپ کا مشاہدہ ایک الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر نمبر دیکھا ہو تو تھوڑی بہت کراہت ہے، ورنہ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ دوبارہ ہم آف ایئر کویسچنز کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم گاؤں میں جانور پالتے ہیں، کچھ ہم نے صرف دودھ کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ہم گھر میں دودھ پیتے ہیں، بچ جاتا ہے تو بیچ دیتے ہیں، یعنی دودھ بیچ دیتے ہیں، اور یہ جانور صرف اس وقت ہم بیچتے ہیں کہ جب اسے بدلنا مقصود ہوتا ہے، جیسے گائے ایک وقت میں آ کر یا بھینس ایک وقت میں آ کے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے تو بدل دیا، دوسری لے لی۔ اور کہتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم نے خالص بیچنے کی نیت سے لیے ہیں، ہم انہیں اس وقت بیچتے ہیں جب وہ بچہ دینے کے قریب آتے ہیں، اور ان کے لیے چارہ ہم اپنی زمین پر اگاتے ہیں یا زمین ٹھیکے پہ لے کر اس پہ چارہ اگاتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے یہ بتا دیجئے۔ دیکھیں پہلے جو جانور آپ نے دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو جانور دودھ کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ ایک مخصوص تعداد میں ہوں، اور جیسے بکریاں ہیں تو 40 بکریاں ہوں، اور یہ سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہوں، یعنی بالکل مفت کا چارہ جنگل میں جا کے چرتے ہوں، تو ان کو سائمہ کہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن اگر دودھ مقصود نہ ہو بلکہ گوشت ہو، یا دودھ ہی مقصود ہو لیکن جنگل میں جا کے نہیں چرتے بلکہ آپ گھر پر ان کو چارہ لا کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں یہ بالکل سائمہ نہیں بنتے ہیں، اور جب سائمہ نہیں ہے تو زکوٰۃ سائمہ کے اوپر ہوتا ہے، سین سے سائمہ ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، اور چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں، یہ تو آپ ہٹائی دیں۔ اب آ جائیں دوسرے جن جانوروں کو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے کہ آگے بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے، اور ان کے اوپر زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ یہ جب آپ سال گزر جاتا ہے، سال جب ان کو خریدیں نا تو ان کا سال لکھ لیجئے، اور جب سال تمام ہو جائے اس کے بعد جو اس وقت کی موجودہ قیمت ہے اس کے مطابق آپ ان کے پہلے قیمت نکالیں، اور قیمت کا 2.5% بطور زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی 25 سال پہلے شادی ہوئی تھی، پھر کسی وجہ سے بیوی سے جھگڑے ہو گئے، انہوں نے طلاق دے دی، بیوی نے بچی کو اپنے ساتھ لے گئے، انہوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا، لیکن 25 سال تک وہ کیس وغیرہ چلتا رہا، حتیٰ کہ بھائی کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے وہ کیس عورت جیت گئی، وہ بچی کو لے گئی، اور اس دوران انہوں نے بھائی سے بچی کو بالکل بھی نہیں ملنے دیا، حتیٰ کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اور جنازے پر بھی وہ لوگ نہ خود آئے نہ بچی کو آنے دیا، چہرہ تک نہیں دیکھا۔ لیکن کہتے ہیں اب جب وراثت تقسیم ہونے لگی ہے تو وہ لوگ آ گئے ہیں اور بچی کو بھی پیش کر دیا، بچی بڑی ہو گئی ہے، اس کے اپنے 2 بچے ہو گئے ہیں، تو وراثت میں سے یعنی بھائی کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں بالکل ملے گا، بچی تو بہرحال وارثہ ہے، اس کو ملے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بچی کو چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جب یعنی وراثت کے اندر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا پہلے دور رہتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا حق ہے۔ اچھا آپ کو اپنا حق تو یاد آ گیا وراثت کے سلسلے میں، جب مال کی بات آئی تو حق یاد آیا، باپ کا حق یاد نہیں آیا تھا، اور بروز قیامت جو باپ کے حق میں شدید قسم کی کوتاہی کی، اور جب تک وہ عورت جس کو ڈائیورس نہیں ہوئی تھی اس نے شوہر کے حق میں بدتمیزی کی، اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ کہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ سمجھایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، اس کو بالکل وراثت میں سے ملے گا، آدھا حصہ اس کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیگر جو ورثاء ہیں ان کو ملے گا۔